चाय, अच्छा जी, शाम की चाय में जो आज बात हो रही है वो थोड़ी सी ख़तरनाक बात भी है, और वो आपके अंदर ऑप्टिमिज्म का भी एक लेवल लाती है, क्योंकि इंसान सोचता है तब उसे पता चलता है कि थिंग्स आर बियॉन्ड व्हाट ही वाज थिंकिंग। जब वो एक पॉइंट पे आ जाता है कि दिस इज़ इट, ख़त्म, बस आई वांट टू फिनिश माई लाइफ, उसको सुसाइड कहते हैं। और जब उसको कोई उस चीज़ से बाहर निकालता है और उसको पता चलता है लाइफ इज़ बियॉन्ड दैट, तो वो एक ऑप्टिमिज्म होता है। और ऑफ कोर्स लाइफ इज़ बियॉन्ड ऑल दैट। हर चीज़ जो है वो जैसे शुरू होती है वैसे ख़त्म भी हो जाती है। अच्छा दिन शुरू होता है तो बुरा दिन भी शुरू होता है, अच्छाई होती है तो फिर बुराई भी होती है, हर चीज़ होती है। तो हर चीज़ को लेके साथ चलना होता है। किसी चीज़ से इतना डिसअपॉइंट हो जाना कि बस फिर बाकी पूरी ज़िंदगी ही नहीं गुजारने की कोई सेंस और लॉजिक नहीं है। सुसाइडल थॉट्स इंसान के अंदर कब आना शुरू करती हैं, ये हम बात करेंगे जी। हमारे पास मेरिटोरियस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफरीदी साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक बहुत इंस्टीट्यूट से रह चुका है, JPMC से भी उनका ताल्लुक रह चुका है, अभी कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन में होते हैं, फिर एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी करते हैं, और हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत, मेहरबानी, शुक्रिया। बिल्कुल ठीक अल्लाह सर। का ये सुसाइड इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, यस। और हम बात करते हैं सुसाइडल टेंडेंसीज़ की। तो इंसान में सुसाइडल टेंडेंसीज़ मुझे लगता है सब इंसान में ज़िंदगी में कभी आती हैं। हाउ यू ओवरकम इट, वो हर इंसान जो है अपनी मैच्योरिटी और EQ लेवल के हिसाब से करता है, तो कुछ लोग नहीं कर पाते। सो व्हाट इज़ द सुसाइडल टेंडेंसीज़? अच्छा, सबसे पहले तो ये वेरी सेंसिटिव इशू है ना। एक तो ये है कि लोग अंडर रिपोर्टेड है वर्ल्ड वाइड, कि लोग स्टिग्मा दबा समझते हैं, रिपोर्ट नहीं करते। और क्या रिपोर्ट नहीं करते? सुसाइड? सुसाइड के मुतालिक अगर अटेम्प्ट भी करते हैं तो वो भी रिपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि कायदे कवानीन अजीब व गरीब था। हाँ ना, जेल में डाल देंगे। हाँ, अब वो तो अभी फेल हो गए तो चेंज हो गया है। और दूसरा ये था कि इसको स्टिग्मा समझते हैं कि हमारे यहाँ की नमाज नहीं पढ़ाई जाए, इनसे ये ना किया जाए, तो लोग अंडर रिपोर्टेड है, बदनामी समझते हैं। अच्छा, देखा ये गया है कि तकरीबन 14% अफराद को ज़िंदगी में कभी ना कभी सुसाइडल आइडिया आता है, लेकिन उसमें से 4% उस पर बाकायदा प्लान करते हैं, और उसमें से कोई जो है जो अटेम्प्ट करते हैं, 20% अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें से 1% जो है वो कामयाब होता है। कमिट हो जाते हैं। और कामयाब तो नहीं कहूँगा, समझ सुसाइड लो में कामयाब हो जाते हैं। कमिट करने में कामयाब। और ये सही। देखा गया है कि तकरीबन दुनिया भर में कोई 8 से 10 लाख अफराद सुसाइड करते हैं, जो कि अंडर रिपोर्टेड के बावजूद। और ये इस तरह से कैलकुलेट किया गया है कि हर 40 सेकंड बाद एक बंदा सुसाइड करता है दुनिया भर में। और इसकी जो वो है, जो इस्लामिक मुल्क हैं उसमें रेट कम है, और जो दूसरे जैसे कि लिथुआनिया या दूसरे जो जापान और स्टॉकहोम, इसमें बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट है। और उसकी वजह शायद ये है कि हमारे मज़हब जो है उसको एक डिटरेंट इफ़ेक्ट होता है। और इस पर मेरे साथ, मैं जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना तो मैंने अपने एक स्टूडेंट को इस पर का लगाया कि कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को डिटरेंट इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमने ये देखा कि मज़हब जो है एक अच्छा खासा उसको, अगर सुसाइडल आइडियाज़ आते भी हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं मायूसी गुनाह है, और हमेशा जो है कनात पसंद रहें। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो उसको रोकती हैं। और फिर हमारे यहाँ सोशल जो वो हैं कि बच्चे या वो घर वाले क्या सोचेंगे, उनके लिए क्या प्रॉब्लम होंगी। लेकिन जो सुसाइड रिस्क हैं वो ये देखें कि जो आइसोलेटेड यंग बंदा हो, मेल हो, और उसकी जॉब ना हो, उसके मुख्तलिफ हैं, ईजी एक्सेस टू वेपन हो। इस पर भी मैं ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ड्राइंग रूम पे तो बड़ा ख़र्चा होता है, जिसका इस्तेमाल साल में 10 बार भी नहीं है, लेकिन बाथरूम पे सबसे कम ख़र्चा होता है। और वहाँ पे भी जहरीली चीज़ें, डिटॉल, मच्छर मार, कीड़े मार ओपन पड़ी होती हैं, जो कि बच्चे एक्सीडेंटली भी ले सकते हैं, और जो सुसाइड करता है उसको देर ही नहीं लगती। लिहाजा अगर सुसाइड वाले को कहीं सेकंड थॉट आ जाए तो फिर वो अपने प्लान चेंज कर देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हर घर अपने उसमें 300-400 रुपये का बॉक्स बना के ये चीज़ें लॉक करें कि अगर कहीं सुसाइडल आइडिया हो तो उसको सेकंड थॉट आए। सही। ये भी है, एक्सेसिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी वो थॉट जो है आपके अंदर स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। सर, सुसाइडल थॉट मुझे लगता है, ठीक है, रिलीजियसली तो हम लोग को कहा जाता है कि गुनाह है और ये नहीं करनी चाहिए और ये हराम मौत है और इस तरह की बातें। लेकिन जो इंसान इस पॉइंट पे पहुंचा हुआ होता है ना, सुसाइड के पॉइंट पे, वो ये सब नहीं सोच रहा होता। वो ये सोच रहा था कि आई जस्ट वांट टू गेट डन। वो इस पॉइंट पे होता है। हाँ, उसके लिए हम कहते हैं कि जो डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं, या एडिक्शन के जो मरीज़ हैं, या स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हैं, या इवन टर्मिनल इलनेस जैसे कि HIV किसी को, या कैंसर हो, वो फिर ये सोचते हैं कि
لیکن ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں یہ اگر ہم اس حساب سے سوچیں کہ کبھی بھی زندگی بدل سکتی ہے، کبھی بھی حالات چینج ہو سکتے ہیں. لوگ جیل میں رہے تھے تو پھر پتہ نہیں کس عہدے پہ پہنچ گئے. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ ہم قناعت پسند بنیں، صبر تحمل، اور پھر ویسے بھی یہ کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان اللہ مع صابرین، پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اس پہ. تو اس حساب سے دوسری بات یہ کہ خاص طور پر یہ سوسائڈ کے متعلق جو ہے لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، اور جو سوسائڈ کرتے ہیں وہ ایک ہفتہ پہلے انڈیا دے چکے ہوتے ہیں. 70% لوگ انڈیا دے چکے ہوتے ہیں. اور یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. عام تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو گرجتے ہیں وہ برستے ضرور ہیں. اچھا، جو سوسائڈ کا اٹیمپٹ یا سوچ ہے تو سمجھ لو اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ 70% لوگوں کسی جی پی کے پاس 7 دن ان کے اندر گیا ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ مجھے تو جو جی پی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، انجن کی بات نہیں پوچھے گا. میں اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہم گلگت میں ایک سروے کر رہے تھے تو ایک خاتون سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی طبیعت اتنی اداس ہو جاتی ہے کہ رونے کو دل کرتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کو کیسے پتہ چلا؟ مطلب وہ یہ حیران تھی کہ ڈاکٹر کو یہ پوچھے گا، وہ تو یہ پوچھے گا کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، درد ہے، سر میں درد ہے. تو وہ اس پہ ہم نے ابھی حال ہی میں جو ابھی تھر میں بڑی پرابلم تھی تو یہاں ہم نے 120 جی پیز کو ٹرینڈ کیا سندھ مینٹل اتھارٹی کے تحت کہ بھئی کس طریقے سے آپ ان اشاروں کنایوں کو آپ یا اس کی جو جسٹرز ہے اس کو کس طرح سے جج کریں کہ وہ اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے اور اس کا علاج کیا جائے. اچھا یہاں یہ میں بتاتا چاہوں کہ 2001 تک سوسائڈ کو پاکستان میں کہ پاکستان پینل کوڈ کے 325 دفعہ کے تحت اگر کوئی سوسائڈ کر کے بچتا تھا اس کو سزا دیتا تھا. اس کا پھر 2001 میں جو ہے نا یہ چینج کیا گیا اور سیکشن 49 کہتا ہے کہ اگر کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ کرے تو اس کو سائیکولوجیکلی اسیس کیا جائے، اگر ضرورت ہو تو اس کا علاج کیا جائے. ضرورت تو ہوگی، لیکن ابھی بھی یہ کنفلکٹنگ ہے. اس سلسلے میں ہم سینٹ کے چیئرمین سے ملے اور وہاں انہوں نے کیا تھا، سینٹ نے تو پاس کیا تھا لیکن وہ بل ابھی تک پڑا ہوا ہے کہ ایک طرف 20 سال ہو گئے پڑا ہوا ہے، 325 کے تحت وہ سزا ہے اور سیکشن 49 کے تحت اس کو علاج کی ضرورت ہے. تو اس چیز کو کیا ہوا تو یہ اس کو ختم کرنا چاہیے. پوری دنیا جگ ہسائی ہمارے اوپر ہو رہی ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں پرانے 1912 کا قانون چل رہا ہے، اس میں یہ تھے جب سے چل رہا تھا. سر مجھے یہ بتائیے کہ سیوسائڈ از سم تھنگ جو کہ ایک ایکسٹریم ایسی سچویشن ہے جہاں انسان ساری اپنی ہوپ لوز کر چکا ہوتا ہے. وہ سیریسلی اس بارے میں ایک ہوتے نا کچھ لوگ جس طرح سے نے کہا تھا کچھ صرف بھونکتے ہیں اور کرتے والا نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ صرف کہتے ہیں میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا. وہ پروبیبلی ان کا ایک بلیک میلنگ یا اس طرح کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کچھ لوگ سیریس ہوتے ہیں ان چیزوں کو لے کے، ہم وہ جج نہیں کر پاتے. سر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں بالکل نارمل نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہنستے کھیلتے کام کرتے سب کچھ ان کا زندگی میں مطلب کوئی میجر آپ کو ان کی زندگی میں کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا ہوتا. ون ڈے all of a sudden you get to know کہ the person has committed suicide. اس کا مطلب ہے کچھ تو تھا جو اس نے ایسے چھپا کے رکھا تھا، کچھ تو چل رہا تھا جو وہ ہم کیسے گیس کریں، وہ ہم کیسے جج کریں. ایک تو یہ ہے کہ یہ وراثت میں جس میں سوسائڈل اٹیمپٹ ہوا ہو یا کمٹ ہوا ہو، اس فیملی ہسٹری ہو تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس فیملی میں تو ہو سکتا ہے. دوسرا ہمارے جس دماغ میں کیمیکل ہے سیروٹونین کا لیول جب ہمارا کم ہو جاتا ہے تو ہر چیز ڈارک نظر آتی ہے. آپ کا کاروبار کریں گے کہیں ناکامی ہوگی، آپ کہتے ہیں میں یہ داخلہ لوں گا ناکام ہوگا، ہر چیز نگیٹو آسپیکٹ، پیسمسٹک آئیڈیاز آتے ہیں. پیسمسٹک آئیڈیاز آتے ہیں یا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے جب آپ کا جیسے اعصاب، جیسے گاڑی کی میں پیٹرول یا آئل نہ ہو تو دھواں دے گی، یہ کرے گی، تو وہ اعصاب کا کیمیکل سیروٹونین ڈپریشن میں کم ہوتا ہے. اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سوسائڈل اٹیمپٹ کرتے ہیں ان کے اندر یہ خرابی آتی ہے اور وہ پھر ٹنل ویژن ہو جاتی ہے، باقی چیزیں نظر نہیں آتی جو اللہ نے دیا ہے. وہ ایک ہی چیز دیتا ہے کہ اس سے انبن ہو گئی. یہ خاص طور پر ریلیشن شپ، میں اس پہ یہ کہوں گا نوجوانوں کے لیے کہ ریلیشن شپ شوڈ بی بلیسنگ نرچرنگ رادر دین اے سورس آف ڈسٹرکشن. ٹرو دیٹ، بالکل. اور اسی طرح پڑھائی شوڈ بی بلیسنگ، کہ لرننگ کر رہا ہوں، اٹ شوڈ ناٹ بی اے لرننگ شوڈ بی تھرو فن رادر دین فیئر اینڈ. یہ جب ہم ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی سب سے، اب سنگاپور میں یہ کیا کہ بچوں کو اب کہتے ہیں کہ خوش رہنا سیکھیں.
ہائی مارکس شوڈ ناٹ بی اے کرائٹیریا کے مقابلہ. یہ ہائی مارکس جو دیکھا گیا ہے وہ زندگی میں ناکام. میں درمیانہ پڑھتا تھا اللہ کے فضل سے. میں اپنی کلاس میں 22 گریڈ میں پہنچ گیا. میرے خیال ہے میری کلاس میں کوئی بھی 22 گریڈ میں نہیں پہنچا. درمیانہ پڑھیں, انجوائے کریں اور شیئر کریں چیزیں. کوئی مسئلہ ہو تو ہیلپ لیں, اور خاص طور پر پروفیشنل ہیلپ لینے میں لوگ ہچکچاتے ہیں کہ میں کوئی پاگل ہوں جو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں گا. ارے بھائی پاگل نہیں, نارمل ہو پاگل جاتا. ہو نہ جائے اس لیے جا رہے ہیں. اس لیے تو یہ اسی پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد ہم اس مشکل سے ایشو پہ آسان سی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کہ ہمارے سوشل میڈیا کے فورمز کو آپ بالکل اگنور نہ کریں. ہمیں اگنور ہونا بالکل اچھا نہیں لگتا. آپ ہمارے یوٹیوب کا چینل, ہمارا انسٹاگرام کا ہینڈل, ہمارا فیس بک کا پیج, ان سب کو لائک, فالو, سبسکرائب کریں, اور اپنے کمنٹس اور اپنا فیڈ بیک ہم کو دیتے رہیے. فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ. اچھا جی, بات ہم کر رہے ہیں سیوسائڈ کی. اب ایک پیشنٹ ہے, اب ایک پیشنٹ ہی کہیں گے اس کو ایگزیکٹلی, اب ایک انسان ہے جو بالکل سیوسائڈ کے قریب پہنچ چکا ہے. اس کو اس پوائنٹ سے ریورس کرنا جو ہے, اب دیکھیں اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس کو کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یا ان کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ اس کا ایک بار ایگری کرنا, اچھا چلو میں چلتا ہوں, وہ ایگری ہی نہیں کرتا, وہ مانتا ہی نہیں ہے. اس کو اس پوائنٹ تک کیسے لائیں, اس کو ریورس گیئر کیسے لگوائیں؟ ہاں, یہ بڑا وہ ہے کہ کم از کم اس کو اکیلے نہیں چھوڑیں. سب سے پہلی بات یہ, کیونکہ وہ پھر اس میں مصیبت کر دیتا ہے. دوسرا, کوشش ہو کہ اس سے بات کی جائے کہ آپ اپنے پسند کے سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ کے پاس, یا کسی قریبی اچھے دوست جس سے آپ وینٹیلیٹ کر سکیں, یا گھر کے فیملی کسی ممبر سے, اور اس کی اگر کچھ جائز وہ ہو تو اس میں ہیلپ بھی کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھیں کئی راہ ہیں. آپ اس سے, ہم ڈائریکٹ تبلیغ والے طرز اس پہ نہیں کرتے, اس کے کہتے ہیں کیا کیا آپشن ہے آپ کو, کہ مسئلہ ہے کہ یا انبن ہو گئی, یا آپ کی منگنی ٹوٹ گئی, یا آپ کا جاب چلی گئی, تو دیکھا یہ کہ ہاں, تو اس کو کہتے ہیں کہ محمود غزنوی اگر پہلے حملے پہ کامیاب ہوتا تو اتنا مشہور ہی نہیں ہوتا. تو ہمیں کیا پتا کہ اس میں کیا کس چیز میں بھلائی ہے. ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں, لگتا ہے درد بھاگ رہے ہیں, آپ کو بھی جو چیز نظر آ رہی ہے بعد میں آپ کہیں گے کہ بالکل غلط تھا. تو انسان کی پرسیپشن تو بڑی کمزور ہے. وہ جو ہے نا, لگتا ہے چاند کو دیکھ رہا ہے, لگتا ہے چاند بھاگ رہا ہے, حالانکہ بادل چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس کو ہم یہ کوگنیشن, اس کی فہم کو ٹھیک کرتے ہیں. فہم کو اس طرح سے ٹھیک کرتے ہیں کہ اس کی پہلے سنتے ہیں, اور اچھی طرح وینٹیلیٹ کر کے پھر اپنے خیالات اس کو کرتے ہیں, اور وہ پروفیشنل انداز میں ہوتا ہے. اور لیکن وہ پروفیشنلی آنے کو ریڈی تو ہونا. عام عام لوگوں سے انسان تو مشکل, بڑی بیچاری اپنی طرف سے کوشش ہی کرتا رہتا ہے کہ اس کو ریوائیو کرے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک اچھی طرز زندگی اپنانے پہ آمادہ کریں, کہ وہ کچھ وہ غذائیں کھائیں جو سیروٹونین کے لیول کو بڑھائے. وہ غذائیں کیا ہے, وہ غذائیں کیا ہیں جو اس میں جس میں ٹرپٹوفین ہو. آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے تو اس میں کیا ہے, کیلا, لوبیا, مرغی کی کلیجی, پنیر, لسی, دودھ, دہی, یہ چیزیں جو ہیں خاص طور پر کیلا اور لوبیا اور دہی میں بہت زیادہ وافر مقدار میں ہے, تبھی بندر خوش رہتا ہے. ہاں. تو اس طرح ایک یہ. دوسرا, اس کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی ہو ایکسرسائز ضرور کریں. ایکسرسائز سے اینڈورفین, انکیفلین اور بی ڈی این ایف ریلیز ہوتا ہے. انکیفلین موڈ کو حشاش پشاش کر دیتے ہیں. جیسے بیٹری گاڑی کی ڈاؤن ہے, آپ نے اس کو دوڑایا تو وہ بیٹری چارج ہو گئی, پھر اس کی جو ہے نا ویژن چینج ہو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ وقت پہ سوئیں. جب ہم وقت پہ سوتے ہیں, رات 10 بجے سے لے کے صبح 6 کے درمیان بیسٹ سلیپ ہے. اور اگر ہم 12:30 بجے کے بعد سوئیں گے تو بیسٹ کوالٹی سلیپ ملے گی نہیں, جس سے ریجنریشن ہوتی ہے, اور سیٹسفیکشن ہوتی ہے, انجوائمنٹ ہوتی ہے, ریپیئر ہوتا ہے مائنڈ اور باڈی, وہ ملے گی نہیں. اور پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ کہاں آپ انٹریکشن رکھیں, وقت جو ہے یہ ہے کہ عبادت کریں, عبادت میں وقت گزاریں, اس سے بھی اپنے عقیدے کے حساب سے. اور اپنے دوستوں میں خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ میں اپنے کلاس میں ایک بندے نے سوسائڈ کیا, تو وہ جب ہم سے کٹ گیا تو اس کو یہ آیا. ہمارے ساتھ ہوتا تو یقین کیجئے کہ جب بندہ نہ جاتا. تو یہ دوست اور فیملی یہ ہمارا سماجی اثاثہ ہے. جو یورپ میں والے لوگ اس کو وہ کرتے ہیں, ترستے ہیں. ہمارے ہاں لکیری گھر والے, محلے والے آ جاتے ہیں, آپ کو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو یہ ایک ہمارا سماجی صبر, ایک آسرا سا مل جاتا ہے آپ کو. اچھا سر, یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے, میں نے خود بھی پرسنلی یہ چیز ایکسپیرینس کیا, اگر آپ کے ساتھ کوئی برا ایکسپیرینس ہے اور آپ بہت ڈاؤن اینڈ ڈپریس ہیں, تو آپ اس پہ جتنی بار بات کریں گے نا, آپ اس چیز کو جیسے کہتے ہیں نا واپس نمک ڈالیں گے اپنے اس پہ زخم پہ, آپ کا وہ زخم بار بار تازہ ہوتا رہے گا. ٹو اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ.
بات کرنا بند کر دیں, یا اگر آپ کو بات کرنی ہے تو کسی پروفیشنل انسان سے بات کریں, نارمل لوگوں سے بات کر کے صرف رونا دھونا ڈالنا بند کر دیں. اچھا از دیٹ کائنڈ آف رائٹ اپروچ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ محلے والے اور سب آ کے سب کچھ لوگ صرف باتیں سننے کے لیے ہی آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی آپ کو وہ ہیلپ نہیں ملے گی جو آپ کو سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے. سو یو شوڈ آلویز گو ٹو اے ریلیونٹ پرسن لائک یو, ورنہ ہر ایک سے بات ڈسکس کرنے میں تو مجھے لگتا ہے بات بڑھتی ہے. ہاں, ایسے بندے سے جو بات کا بتنگڑ بنائے, جو ہے ایمپتھی اس میں نہ ہو کہ وہ آپ محسوس کرے, اور وہ پھر کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین نہ کرے جس سے اور پرابلم ہو. ایگزیکٹلی. اس لیے جو ہے یہ ٹریننگ ہمیں دی جاتی ہے اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں. اچھا, یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ پہ یہ لیبل لگا ہوا تھا کہ یہ سوسائڈ پوچھ کے انڈیوس کرتے ہیں اس میں, جبکہ ایسا نہیں ہے. سوسائڈ کے متعلق اگر ہم پوچھتے ہیں تو اس کو اور اسٹرانگ کر دیتے ہیں, اور وہ ہم اسیس کرتے ہیں کہ ٹینڈنسی کیا ہے اس میں. تو یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ تقریباً جس مریض سے جو ہے لگے سست ہوں, مزہ نہیں آ رہا ہے, تو پھر ہم اس کو طریقے سے ڈائریکٹ سوسائڈ لفظ نہیں پوچھتے کہ کیا آپ کی طبیعت اتنی بوجھل اداس ہو جاتی ہے کہ رونے کو دل کرتا ہے, کیا اس قدر ایسا لگتا ہے کہ زندگی بیکار ہے, کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں خود کو نقصان پہنچاؤں یا خود ختم ہو جاؤں, مر جاؤں. پھر آخر میں پوچھتے ہیں تو مریض خود ہی کہتا ہے کہ آٹومیٹکلی اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے. ہاں, تو وہ گریجولی ہم ایسا کرتے ہیں, اور اس سے دیٹ از ڈیٹرنٹ. یعنی وہ جو ہم کرتے ہیں تو وہ بجائے یہ کہ ہم انڈیوس کرتے ہیں اس میں, وہ پریونشن ہوتی ہے. وہ پریونشن ہوتی ہے. صحیح. اچھا سر, اب مجھے بتائیے کہ سوسائڈ کی مطلب سوسائڈ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر پرابیبلی اور بھی سمٹمز ہوتے ہیں, جیسے ڈپریشن کا ہوا, اینزائٹی ہوئی, اینشیس تھے, اور پرسنالٹی ٹائپس بھی ہوتی ہیں اس میں کچھ. تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن میں, ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے لیکن ہم لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں that they can have it؟ ایک تو آپ نے فیملیل ٹینڈنسی بتائی کہ اگر آپ کے فیملی میں اس طرح کسی کے ساتھ ہے یا کسی کے ساتھ یہ ڈپریشن انزائٹی کے ایشوز ہے تو یو کین ڈو اٹ. ادروائز اور کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ سوشل پرابلمس ہیں. مثال کے طور پر وہ اس کو ہم نے بچوں کو اگر ہم تیار نہیں کریں ناکامی میں, فیل ہو گئے, تو وہ اسی کو سمجھتا ہے زندگی کئی امتحانات میں سے ایک امتحان میٹرک والا تھا, کیا فرق پڑتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی کہیں نوکری سے نکالا گیا. دیکھیں نا آپ, محمد علی ہمارے پاکستان کے مشہور اداکار جو ہیں, وہ ندیم کیم ایز اے سنگر بٹ فیلڈ, اور وہ اداکار بن گیا. بیٹسمین کے لیے آتے ہیں تو بالر بن جاتے ہیں. تو یہ ون فیلور ڈز ناٹ مین آلویز فیلور, اور وہی انسان کامیاب ہے جو ناہموار حالات میں ثابت قدمی سے چلے. سر, آپ کے اتنے ماشاء اللہ اتنے سالوں کا ایکسپیرئنس ہے, آپ کو کب لگا کہ ہوتا ہے نا کچھ پیشنٹس بہت مشکل ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا, تو وہ کون سے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ہینڈل کرنا اور سمجھنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے؟ جو پرسنالٹی ڈس آرڈر والے, جو اینٹی سوشل والے ہوتے ہیں یا بارڈر لائن والے ہوتے ہیں, ان میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ ہر بارڈر لائن پرسنالٹی میں, انڈیا پاکستان کے بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے نہیں, بارڈر لائن سے مراد ہے کہ وہ ہر پرسنالٹی کی کریکٹرسٹکس میں ہوتے ہیں. اس میں 8-6-7 کریکٹرسٹک ہیں. مثال کے طور پر وہ جلدی بور ہو جاتے ہیں, بات میں تیش آ جاتے ہیں, اور دھمکی دیتے ہیں کہ خود کو ماروں گا, اوور ڈوز کر لیتے ہیں. بچوں کی بات کر رہے ہیں, اوور ڈوز کرتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ آج کل کے بچوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہو گیا وہ کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے. اور وہ جلدی جو ہے کرونک فیلنگ آف ایمٹینس, پھر یہ ہوتا ہے مجھے خود چھوڑ کے نہ چلا جائے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, اور وہ پھر یہاں پہ ہمارے ملک میں اس کے رزلٹ اچھے ہیں. یورپ میں وہ تو بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے پھر بندہ دیکھ رہا ہے کہ یار سب کچھ اس کے پاس ہے, جو ہے قد بھی اچھا ہے, حسن بھی ٹھیک ہے, پیسے بھی ہیں, عزت بھی ہے, بس وہ معمولی سی بات پہ جو ہے بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے اس کا. اور وہ اس پہ بات ایکچولی یہ ہوتی ہے نا کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی وہ آپ کو زیادہ زور سے فیل ہو رہی ہوتی ہے, جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے وہ اگنورنٹ لسٹ پہ ڈلی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی پاس, یو نو. اور ان سے پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کی تھینک فل نہیں ہوتے, کہاں سے تھینک فل ہوں گے جب اپریشیٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں کچھ نہیں, ہم کہتے ہیں آپ کی ایک آنکھ کیا آپ 1 کروڑ روپے میں دیں گی؟ آپ اگر اللہ بال نہیں دیتا مجھے, یا عقل نہیں دیتا, یا قد نہیں دیتا, بہت کچھ موقع, میرے اور آپ سے اچھے لوگ ہیں بیچاروں کو موقع نہیں ملا پڑھنے کا. ایگزیکٹلی, بالکل. ترستے ہیں لوگ کہ 10,000 کا نوٹ ہی نہیں دیکھا ہوتا انہوں نے. میں تو بدین جاتا ہوں, مریض دیکھتا ہوں, وہ تو بیچارے 10 روپے پہ برداشت نہیں کر سکتے ان کی پوری. تو لہٰذا یہ اس حساب سے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے
اس پہ ہم شکر گزار رہے ہیں، اور جو نہیں دیا اس پہ وہ کریں صبر یہ تحمل۔ شکر گزاری کی فیلنگ کیسے لائیں اپنے اندر سے؟ ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ جو صرف وہ جو آپ کے پاس نہیں، ہمارے ہاں یہی ہے نا کہ ایک تو یہی ہے کہ کاؤنٹ رش ٹو بلیسنگ والا تو سین ہی وہ نہیں نہیں ہے اس پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ پہلے والی چیزیں ختم ہو گئیں کہ ماں باپ ساتھ میں بیٹھتے تھے، بیٹھک ہوتی تھی، پھر مسجد میں جاتے۔ اب سارا نگیٹو آسپیکٹ تو دکھایا جاتا ہے میڈیا، سوشل میڈیا میں۔ مثلا میں آپ کو 10 اچھے وہ بھیجوں، ایوارڈ بھیجوں، اس کا وہ نہیں ہوگا، ایک نگیٹو میسج بھیجوں آپ پوری موڈ خراب ہو تو جائے گا۔ کچھ ہیومن ٹینڈنسی بھی ایسی ہے یہ نا سر، تو اس کا پھر ہم یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا ہم مکھی ہیں، ہم ساری اچھی چیزوں کو چھوڑ کے ایک بری چیز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں سوئی اٹک جاتی ہے ہاں، ایک جگہ پہ۔ اس کے لیے پھر یہی ہے کہ جب اچھی طرز زندگی ہو، وقت پہ سونا اٹھنا، ورزش، عبادت، کام، اور کیا کہتے ہیں امیوزمنٹ ایکٹیویٹی کرے، پھر بندے کے اندر لچک آتی ہے۔ صحیح، اور اپنی لائف سٹائل کو بھی تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا ویکیشن، بریک، تھوڑا سا ٹائم آف، چاہے 5 منٹ کا ہی صحیح دیتے رہا کرے، کیونکہ ہر انسان ایک مونوٹنس روٹین سے بھی بور ہو جاتا ہے، لیکن سوسائڈ تک پہنچنا تو مطلب کوئی بہت ایکسٹریم لیول ہوگا۔ اچھا، یہاں میں ایک بتاتا چاہوں کہ یہ اکثر ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہ کہ پی ایچ ڈی ہو تو میں خوش ہوں۔ ارے بھائی ایک چیپٹر کے لیا تو خوش ہو جاؤ، اب سارے چیز کے لیے انتظار 4 سال کرو گے کہ وہ پی ایچ ڈی ہو جائے؟ تو بھائی ایک چیپٹر آپ نے لکھ لیا، آپ نے ایکسپیریمنٹ کر لیا، تو مرحلہ وار چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں، شکر گزار رہیں اس پہ، تاکہ وہ ہمارے جسم میں انڈورفین، انکیفلین، بی ڈی این ایف ریلیز ہوتے رہیں، اور وہ صحیح ڈیسیشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ سر یہ جو ہماری امیدیں لوگوں سے لگی ہوتی ہیں، یہ جو ہماری جیسے کہتے ہیں نا امپریکٹیکل اپروچ ہوتی ہے، لوگ جو ہیں کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا بالکل ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بالکل پریکٹیکل نہیں ہے، تو یہ والی چیزیں جو ہیں انسان کو زیادہ سوسائڈ کی طرف لے کے جاتی ہیں، جب وہ کوئی امپاسبل ایکسپیکٹیشنز کی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں اس نے ایسا کیسے کر دیا، یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا، اللہ نے میرے ساتھ ہی یہ کیوں کیا، مطلب جو ان پوائنٹس پہ آتے ہیں لوگ، تو لوگ ڈپریشن اور سوسائڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو ریوائیو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے دیکھیں، روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ ہی سے عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مانگتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں یہی ہیں، لیکن پریکٹیکلی سفارش ادھر ڈھونڈیں گے، وہ تو وسیلہ بنتے ہیں ہم کہ یار اس کو کہہ دیا۔ تو بیسیکلی اگر اس کے معنوں پہ غور کیا جائے، اور دوسری بات کہ ہم تعریف کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، پھر بھی چاہتا ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اللہ کے لیے۔ ہم تعریفیں کرتے نہیں ایک دوسرے کی، مرنے کے بعد کہتے ہیں بڑا اچھا تھا، یہ تھا، اس بیچارے کو کیا فائدہ ملا؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے کولیگس کو وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تعریف کریں کہ ماشاء اللہ نے یہ آپ نے اچھا کیا، ویری گڈ، بہت اچھا کیا، اس سے اور ولولہ بڑھتا ہے۔ انکریجمنٹ ملتی ہے۔ تو اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ بالکل بھی مشکل کام نہیں، آپ کا 2 لفظ بول دینا کون سا مشکل کام ہے تو یہ کرتے نہیں ہیں، اس وجہ سے پھر وہ نگیٹو۔ اب میں دیکھا ہمارے پاس آتے ہیں بچے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس دوسرے بھائی کا بڑا خیال رکھا، میرا نہیں رکھا۔ اچھا، اسی طرح اس پہ بتاتا چلوں کہ ہم واقعی عجیب ہیں، ایک بچے کی سالگرہ ہے، دوسرے کو بالکل ہی بھول جائیں گے، بھائی اس کو کچھ کیا تو اس پہ بھی نظر رکھیں۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ ٹوٹل اس کو آؤٹ آف فوکس کر دیتے ہیں۔ بیلنس مینٹین، ہر انسان اپنی زندگی میں وہ بیلنس، چاہے وہ ماں باپ کے لیول پہ ہو، دادا دادی کے لیول پہ ہو، نانا نانی کے لیول پہ ہو، بچوں کے لیول پہ ہو، بیلنس مینٹین کرنا بھول جاتے ہیں۔ اور بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ وہ کہتے ہیں یار مجھے، میں بتانا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی، ہمارے پاکستان کی اس نے فیصلہ سنا ہے، وہ کہتا تھا ہمیشہ میرا جو ہے جس نے مجھے پالا کہتا تھا یہ نکما ہے میرے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس چیزوں کو جو ہم جنرلائز کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ ایک چیز میں اگر کہیں پرابلم ہو گیا تو دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اوور آل ختم ہو جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہیں اور کمپنسیٹ نہیں، کر تو دے گا۔ اوور آل طاہرانہ نظر اگر دنیا پہ ڈالیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں اب جب فرانس میں سب سے بڑی ٹاور پہ چڑھے تو نیچے مرسیڈیز ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ہمیں اوور آل دیکھنا چاہیے کہ کہیں جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، اور جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہاں غم بھی ہوتے ہیں، تو یہ سب کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ کچھ اچھا ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اونچ نیچ تو زندگی کا حصہ ہے، وہ خاص اس کے طور پر ساتھ ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔
سر اس میں بچوں کے براٹ اپ بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو کیسا براٹ اپ دیا گیا ہے, ان کی جیسے کہتے ہیں نا ان کا ایموشنل کوشن کیسا ڈیولپ کیا گیا ہے, ان کو کیسے ڈیولپ کیا گیا ہے کہ وہ اسٹریس سے کیسے فائٹ بیک کریں. بچوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں, اور آج کل کے بچوں میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بے صبراپن اور اس طرح کی چیزیں مجھے نظر آتی ہیں. تو میں کہتی ہوں زندگی کی مشکلیں جب ان کے سامنے آئیں گی تو پھر یہ کیا کریں گے؟ تو اس کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جنت تو نہیں ہے, یہاں ہر چیز جو ہے ہم جاتے کدھر ہیں, پہنچ کہاں جاتے ہیں. حضرت علی بڑے جو وہ تھے, ان کے کال تھے کہ میں نے اللہ کی وحدانیت اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا. تو یہ ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہ دنیا ہے, یہاں پہ آخرت کی کہتی ہے, اس کے نمبر ملیں گے آپ کو. اور اگر کسی نے کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے, خاص طور پر بلنگ پہ میں کہتا ہوں, لوگ بلنگ کا بڑا ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں آپ صبر کرو, آپ کے درجات بڑھا رہا ہے وہ آخرت کے لیے. اس اینگل سے سوچیں لوگ, اس اینگل سے نہیں سوچیں تھے. اور پھر خاص طور سے آپ نے بتایا کہ بچوں کو اگر ہم شروع سے یہ سکھا دیں, پیمپرڈ رکھ لیتے ہیں کہ ان کو تو کوئی چیز ڈیل ہی نہیں کرنی آتی. اور فزیکل ایکٹیویٹی, حرکت میں برکت ہے, کہتے تو ہیں کرتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہے. ٹھیک, صحیح بات ہے. اچھا سر, ہم چونکہ ہم سوسائڈ پہ بات کر رہے ہیں, اور سوسائڈ پہ بہت سارے پہلو آتے ہیں, انسان کی نیچر بھی آتی ہے, انسان کی پرسنالٹی ٹائپ بھی آتی ہے, انسان کے فرینڈس بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, انسان کے والدین اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ رول جو پلے کرتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا اللہ پہ بلیف. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. لیکن جب انسان ان سب چیزوں کو سرپاس کر کے اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے بس اپنی زندگی ختم کرنی ہے, تو آپ لوگوں کے پاس ڈر کے پتہ کیوں نہیں آتے؟ آپ لوگ دوائیوں پہ ڈال دیں گے. تو کیا ہوتا ہے, نہیں سائیکالوجسٹ کے پاس, سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانا, وہ دوائیوں پہ ڈال دیتے ہیں. تو بھائی مر تو آپ ایسے بھی رہتے, تو آپ اچھی زندگی کی ایک ہوپ ہے آپ کے اندر, دیکھو شاید ایک گولی سے کچھ فرق پڑ جائے. سر یہ سائیکیٹرسٹ کے اوپر یہ بہت بڑا لیبل, نیند کی گولیاں دے دیتے ہیں, یہ گولیاں دے دیتے ہیں, سارا بستر پہ پڑے رہتے ہیں, بے ہوشی میں پڑے رہتے ہیں تاکہ فیل ہی نہ ہو, تو اس سے اچھا مر ہی جائیں. یہ بہت کامن میں نے ایک آرگیومنٹ سنا ہے سامنے. پہلے تھا یہ کہ جب 1940 تک تو دوائیاں تھیں نہیں, تو سر اس کو خواب اور دوائیاں دیتے کہ سلا دو. اب تو جو 1980 کے بعد جب دوائیاں آ گئیں, وہ تو ڈرون ٹیکنالوجی کی طرح SSRI جب سے آئیں کہ سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک, وہ نیند بگاتی ہیں, چست کرتی ہیں. لیڈی ڈیانا بھی وہ کھاتی تھی اسمارٹ رہنے کے لیے, تو لہٰذا وہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ویٹ کم کرتی ہے. تو بات یہ ہے اب جو جدید دوائیاں ہیں وہ بہت صاف ستھری ہیں, وہ نیند اس میں نہیں ہوتی, وہ مائنڈ کو ٹھیک کرتی ہیں, یاداشت کو ٹھیک کرتی ہیں. اس پہ میں نے ریسرچ کی ہے, میں نے بھی اس پہ سیسکٹون وہاں پہ میں نے پریزنٹیشن دی تھی کہ ڈپریشن از ناٹ میئرلی این ایموشنل ڈس آرڈر, اٹ آلسو ڈسٹرب کوگنیشن, اسپیشلی میموری. وہ جو ہے اس کو ٹھیک کرتی ہیں. تو اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اینٹی ڈپریشن سیلیڈ کے لیے تو سب کھائیں ہم, کیونکہ ہم بچوں کو کھانے کے ساتھ ہم وہ بھی کھا رہے ہیں کہ اچھا. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ دوائیاں زیادہ ہے, ہم کہتے ہیں یار 1 کلو اتنا بٹا ہے, اس کلو کا 1000واں ایسا ہے گرام, اس کا 1000واں ایسا ہے ملی گرام, تو کتنی دوائی ہے. سمجھ لو کہ چاول کے دانے کا 1000واں ایسا کتنا ہوتا ہوگا. افیکٹ سسٹمکلی ہوتا ہے. تو پھر اس کے اچھا پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ لوگوں کے مفروضے بڑے عجیب ہیں. وہ کہتے ہیں ہربل سے کوئی نقصان نہیں ہے. تو بھائی یہ چرس ہربل نہیں ہے, یہ تمباکو ہربل نہیں ہے, یہ جو ہے آپ کا افیوم ہربل نہیں ہے, شراب ہربل نہیں ہے, سبھی تو ہربل ہے. تو یہ جو ہے لوگوں نے جو بنائے ہوئے ہیں نا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں, تو سارے دنیا کی جو وہ ہیں منشیات ہیں وہ تو ہربل ہیں. بات تو کبھی ایسے سوچی ہی نہیں. کیا بات ہے سر, کیا پوائنٹ آف ویو لائے ہیں ماشاء اللہ. لیکن افیکٹس اور سائڈ افیکٹس ہر چیز کے ہوتے ہیں, چاہے ہربل ہو یا چاہے وہ ایلوپیتھک ہو, کچھ بھی ہو. The point is moderation again. The thing is moderation in life, moderation in the use, and moderation in your thinking. So thank you so much for coming. Thank you so much. آج کے لیے بس اتنا ہی, اور انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. پھر کوئی مزے کا ٹاپک ہوگا, پھر کوئی مزے کی بات ہوگی, پھر مزے کی چائے ساتھ میں ہوگی. اللہ حافظ.